आपने मामलात सुने रऊफ हसन साहब क्या कह रहे थे, मसले मसाइल आप वैसे भी 3 दिन से देख रहे हैं कि क्या हाल है, ना कि इस्लामाबाद और लाहौर में लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक जो माहौल बना हुआ है। सवाल हम इस प्लेटफॉर्म से तवातर से ये कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, कौन गलत है कौन सही है, इस पर तो बात होती रहेगी। और हम देख रहे हैं पोलराइजेशन बहुत है, एक तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत है और रियासत है, वो कहते हैं जी इस्तेकाम हो, जो पीटीआई है वो आपने बात उनकी सुन ली, लेकिन ये हम इसमें फंसे रहेंगे कि इसका क्या कसूर उसका क्या कसूर। सवाल ये है कि इस सबसे आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे निकलना है आइन और कानून के दायरे कार में रहते हुए। हमने देखा कि अचकजई साहब के हवाले से कहा गया कि उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया है, हमने ये सुना था राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे बातचीत होनी चाहिए, करेंगे बातचीत, ये भी कहा उन्होंने। मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से भी मिलने को तैयार हैं, लेकिन हम देखते हैं बार बार मामला स्लिप करके वापस आ जाता है केओस की तरफ। तो और ये बात दुरुस्त है कि एससीओ का समिट होने जा रहा है और उस हवाले से भी परेशानी है, लेकिन ये रोज हर आए दिन ये इस तरह जब हर चीज बंद हो जाए और कंटेनरिस्तान बन जाए तो क्या ये यही बात आगे भी रहेगी या इससे बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है? बेहतरी की तरफ जाने के लिए हमने सुना नाजरीन के शायद खाकान अब्बासी साहब ने कोई, इनकी पार्टी ने कोई इनिशिएटिव लिया है, उस इनिशिएटिव के बारे में पहली मर्तबा हम उसको लेके आते हैं आपके सामने और पहली दफा शाहिद साहब विल स्पीक अबाउट द इनिशिएटिव। शाहिद खाकान साहब बहुत शुक्रिया आने का, आप अमूमन बात करते तो नहीं हैं लेकिन हमने सुना ये कि आपने कुछ ऐसी इनिशिएटिव लिया जो हमारा ख्याल है कि आपको बात करनी चाहिए उसके बारे में भी, तो बताइए नाजरीन को हमारे। जी बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि मैं ज़ाती तौर पर भी और पिछले 1-1.5 साल से और जब से अवाम पाकिस्तान वजूद में आई है उसके प्लेटफॉर्म से भी हम यही बात कर रहे हैं कि आज मुल्क के मामलात को हम दुरुस्त कैसे करेंगे। जो मसाइल हैं वो सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर किस्म की मुश्किलात पाकिस्तान को हैं। हमारा सियासी अदम इस्तेकाम है, मईशत में बहुत बड़े मसाइल हैं, हमारा आइन जो है वो दबाव में है, हमारी जुडिशरी जो है उसकी सोच भी मुस्तकिल नहीं है। तो इन हालात के होते ही और जहाँ पर आज जो सियासी जमातें हैं वो सियासत में मुखालफत से हट कर दुश्मनी पर उतर आई हैं। सूबे मरकज़ पर हमलावर हो रहे हैं, मरकज़ सूबे पर हमलावर हो रहा है, मुल्क दारुल हुकूमत बंद हो जाता है दिनों के लिए। टेलीफोन आज तीसरा दिन है कि टेलीफोन का सिस्टम इस्लामाबाद में बंद है। तो ये आखिर हम कहाँ पर लेकर जा रहे हैं मुल्क को। तो जब सियासत दुश्मन में बदल जाए, उसमें जुडिशरी भी फरीक बन जाए, इस्टेब्लिशमेंट भी फरीक बन जाए, तो फिर हल कैसे निकलेगा? हल तो इस तनाव के अंदर नहीं है। तो हमने बहुत से लोगों ने इसके बारे में बात की है, कुछ ने कोशिश भी की है जो पब्लिक डोमेन में नहीं थी। बातें हमने सुनी कि इससे मिले उससे मिले हैं, लेकिन हमने थोड़ा उससे हटकर एक सिलसिला शुरू किया कि हमने मुख्तलिफ शहरों में, 2 शहरों में हम कर चुके हैं, मज़ीद शहरों में भी करेंगे। हमने ओपिनियन मेकर्स जो हैं, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हमने लोगों को बुलाया, जिसमें बिज़नेस के लोग भी शामिल थे, एकेडमिया के लोग भी शामिल थे, मीडिया के लोग भी थे, उसमें साबका ब्यूरोक्रेट और फौजी हजरात भी थे। तो उनको हमने ये 15-20 था और हमने कहा कि यहाँ खुलकर बात करते हैं। वहाँ पर कोई मीडिया नहीं था, ना कोई पार्टी का मकसद, पार्टी प्लेटफॉर्म का मकसद था। हमने सिर्फ फैसिलिटेट किया और वहाँ से यही बात सामने आई। हर शख्स ने यही कहा कि आज डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज एक नेशनल डायलॉग मुल्क को चाहिए जो इस तफरीक को ख़त्म करे, इस निफाक को ख़त्म करे। और वो डायलॉग जो है वो कुछ सियासत में मुफाद की बंदर बांट के लिए नहीं, कुर्सियों के लिए नहीं, मुल्क के लिए होना चाहिए कि हम मुल्क को कैसे आगे चलाएंगे। और तकरीबन सब का इस पर इत्तफाक है कि इस मुल्क के जो अकाबरीन हैं, जो साहिब इक़्तिदार जिसे हम कहते हैं या साहिब इख्तियार जो हैं, ये एक टेबल पर बैठें और
آگے ایک راستے کا تعین کریں. راستے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تمہیں کیا ملے گا اور مجھے کیا ملے گا اور میرے ادارے کا کیا اختیار ہوگا اور تمہارا ادارہ کیا اختیار رکھے گا. یہ بات نہیں ہے. آج آپ کو ایک ایجنڈا طے کرنا پڑے گا کہ ہم کیسے اس کے بعد ملک کو چلائیں گے. کیونکہ ہم نے جو یہ تقریباً 20 لوگوں سے ابھی تک بات کر چکے ہیں, سب کا ایک دوسرا جو متفقہ بات تھی کہ ہمارا نظام مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے. جو ہمارا گورننس کا نظام ہے, جو ہمارا معیشت کا نظام ہے, جو ہماری پالیسیز ہیں, ان کو ہمیں یکسر بدلنا ہوگا. اداروں کے درمیان جو ریلیشن شپس ہیں ان کو آپ کو ریویو کرنا ہوگا. یعنی ایک تقریباً ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی بات تک لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے آج جب یہ بیٹھیں گے تو یہ کوئی صلح کرنے کے لیے نہیں, یہاں معاملہ صلح کا نہیں ہے. صلح میں مفاہمت کا بات ہوتی ہے کہ ہماری آپس میں دشمنی پیدا ہو گئی ہے, ہم مفاہمت کر لیں. یہاں اس مفاہمت کو ایک طرف رہنے دیں, کس نے کیا کیا, کس کے ساتھ کیا, کب کیا, کیسے کیا, اس بات کو ایک طرف رہنے دیا جائے گا, اور ہم آگے کی بات کریں گے کہ وہ کون سا ایجنڈا ہے جس کو ہم سب سپورٹ کر کے ملک کو ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں. تو یہ بنیادی مقصد ہے. اس کے لیے اب جو کوشش ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ آج جو بڑی جماعتیں ہیں وہ اس معاملے میں فریق ہیں. اس لیے ایشو حل تو پولیٹیکل ہی نکلے گا. اس لیے وہ لوگ جو آج کسی کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں, نہ اس معاملے میں فریق ہیں, تو وہ کم از کم ایک کوشش کریں, اور جن کی سوچ ہے, جن کی بات کو اہمیت دی جائے, تو وہ لوگ جو ہیں جو آج ایک طرح سے اس معاملے میں حصے دار نہیں ہیں, وہ ان سب حضرات سے ملیں اور کچھ آگے کے راستے کی بات بنائیں, ایک راستہ نکالیں. یہ مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, کیونکہ ہم سب نے بڑی اسٹیٹڈ پوزیشنز لی ہوئی ہیں اس معاملے میں, اور وہ پوزیشنز کوئی ملک کے مفاد کی نہیں ہیں. وہ بدقسمتی سے جو اپنی ایک سوچ ہے اس کو طول دینے والی ہیں. تو آج جو آپ کسی ایک ادارے کی یا کسی ایک فرد کی یا کسی ایک جماعت کی جو سوچ ہے اس سے آپ کو تھوڑا باہر نکلنا پڑے گا. ہر ایک کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی اور ایک متفقہ ایجنڈا طے کرنا پڑے گا جس کو سب مل کر امپلیمنٹ کریں. یہاں ایشو صرف آج اتفاق کی بات نہیں ہے, اس سے آگے آپ کیسے چلیں گے وہ راستے کا تعین بھی آج آپ نے کرنا ہے. یہ اچھا دیکھیے جی سوری آپ مکمل کر لیں پھر. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ملک میں غیر معمولی حالات ہیں, ان کا حل بھی غیر معمولی ہوگا. میں کوئی بات بھی یہاں آئین سے باہر جا کر نہیں کر رہا, سب کچھ آئین کے اندر ہی ہوگا. آئین میں بہت فلیکسیبلٹی ہے, اور جب ملک کی بات آ جائے تو جو آئین کے اندر فلیکسیبلٹی ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے 2-3 باتیں کی اس سے پہلے کہ میں دیکھیں, کیونکہ ایک سطح پر جو آپ نے فرمایا سب کچھ تفصیل میں کہوں بہت with great humility کہ ہم یہ باتیں کرتے رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے, آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں اس گفتگو کا جو اس پلیٹ فارم سے ہوتی رہی ہیں. تو آپ کی جو بات ہے اور جو آپ کی اپروچ ہے اس میں لوگوں کو, سننے والوں کو وزن جب دکھائی دے گا جب اس پہ ہم پھر نیم ٹیگز لگانے لگیں گے. تو لیٹس فرسٹ سٹارٹ ود آپ نے جو فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگ جو کہ کسی کی طرف راغب نہیں ہے, یعنی کہ کسی سے منسلک جڑے ہوئے نہیں ہیں, تو کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں جو چلیں گے اس ایفرٹ میں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے. دیکھیں کون لوگ ہو سکتے ہیں, میں اس کی بات کر دیتا ہوں. میری نظر میں آج آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو اپوزیشن کے ساتھ ہیں, لیکن وہ ہمیشہ ان کا ایک میانہ روی کا طریقہ رہا ہے, اور ان کا جو تجربہ ہے اس سے بہت اس میں فائدہ ہو سکتا ہے. ایک وہ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب ہیں جنہوں نے ہمیشہ آئین کی بات کی ہے. جماعت اسلامی ہے, حافظ نعیم صاحب ہیں, ان کی سوچ سے میرا خیال ہے
جب سے وہ اس منصب پر آئے ہیں ان کی سوچ سے بہت سے لوگ اتفاق کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ راستہ نکالنے کی بات کی ہے. اگر یہ مناسب سمجھیں میں بھی اس عمل میں شامل ہونے کو تیار ہوں. مجھے کوئی اس سے پریشانی یا ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ملک کی بات ہے. تو یہ معاملہ ہے تو آپ کو آئین کے اندر رہ کر مینگل صاحب جیسی شخصیت کو بھی آپ اس میں نام اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ان معاملات میں متحرک رہے ہیں یا آپ کا خیال ہے؟ جی مینگل صاحب ہیں. آپ اے این پی کو بھی دعوت دے سکتے ہیں. یہ حالانکہ اے این پی آج حکومت کے اندر پتہ نہیں حصے دار ہے یا نہیں ہے لیکن کم از کم ان کا ایک وجود ہے پارلیمان کے اندر بھی اور صوبائی حکومتوں میں بھی. بہرحال یہ تو اس طرح کے 4-6 لوگ جو ہیں. اچھا تو شاہد صاحب سوال پھر یہی اٹھے گا کہ آپ کی ان میں سے کسی سے بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ابھی تک؟ دیکھیں وہ بات جب وہ خود فیصلہ کریں گے بتانے کا. میں کوشش کر رہا ہوں سب سے بات کرنے کی. تو اچھا آپ نے انیشیٹو شروع کر دیے. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ بات کر چکے ہیں لوگوں سے, کر رہے ہیں یا دیکھیں میں اس کو ابھی کر رہا ہوں. میری یہ خواہش ہے میری جی لیٹ اٹ بی. لیکن آپ جب آپ لوگوں سے مل رہے ہیں یا جو بھی آپ کا پروسیس ہے تو آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں جا کے کہ بھئی یہ 3-4 چیزیں ہمیں کرنی چاہیے, تو وہ چیزیں تو بیان کر دیں. میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ اپنی سٹیپس کیا ہوں گے. جی کہ جو یہ تمام یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں, 6-7 لوگ ہیں. تو اپنی جو ان کی پوزیشنز آج ہیں جو سٹیٹڈ پوزیشنز بن گئی ہیں, حالانکہ سٹیٹ نہیں ہوئی لیکن ایفیکٹیولی وہ سٹیٹڈ پوزیشنز ہیں, ان سے تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا سب کو. ٹھیک. اور ملک کے مفاد کے لیے. یہ نہیں کہ آپ اگر کوئی آج مشکل میں ہے یا کوئی آج طاقت کی پوزیشن میں ہے یا کوئی طاقت کی پوزیشن میں نہیں ہے, اس بات کو ایک طرف کر دیں اس مقصد کے لیے. اور مقصد بڑا سمپل ہے کہ بیٹھ کر اس ملک کے مفاد کے لیے ایک ایجنڈا طے کریں جس کو سب مل کر امپلیمنٹ کریں. ٹھیک. اچھا تو اب ذرا ان لوگوں پہ چلتے ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ جو لوگ ہیں وہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے, وہ تو لیٹس گو اوور دی لسٹ. آپ پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں, آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں, آپ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں, آپ بلاول بھٹو کی بات کر رہے ہیں, آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. ایم آئی کریکٹ یا اس میں اور بھی کوئی نام ہے؟ نہیں, اس میں دیکھیں ہر جماعت سے آپ ایک نمائندہ لے لیں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کو. تو 4 جماعتیں 4-5 جماعتیں بڑی ہیں ان کو لے لیں, فوج کے سربراہ لے لیں, جوڈیشری کے سربراہ لے لیں. یہ بیٹھ کر آج یہ دیکھیں یہ سب آج ملک کی گورننس میں, ملک کی سیاست میں, ملک کے معاملات میں حصے دار ہیں ایک نہ ایک طریقے سے. تو ان کو بھی اس حل کا حصہ بننا پڑے گا, اور ان کے بغیر حل ممکن نہیں ہے. آج یہ سب حل کا حصہ ہیں. چیف جسٹس صاحب تو شاید 2 ہفتے میں جانے والے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں جو بھی چیف جسٹس ہوں. جی جو بھی آئیں گے, جو بھی چیف جسٹس ہیں اس کا حصہ ہوں, کیونکہ آج جوڈیشری کا ایک بہت بڑا اثر ہے. پچھلے 2 سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر معاملات جوڈیشری کے پاس ہی جاتے ہیں. جوڈیشری خود بھی ایک ایکٹیویزم کا ماحول ہے جوڈیشری کے اندر بھی. ٹھیک. اچھا تو شاہد صاحب یہ بتائیے گا, یہ نہیں کہ جو بھی آپ نے فرمایا جن لوگوں کے نام لیے اور جو آپ نے کہا کہ ہم طریقہ کار اختیار کریں گے, یہ اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو 1.5 سال سے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھی ایک راؤنڈ ٹیبل ہو. مجھے یاد ہے آپ یہ کہتے رہے تھے کہ بھی آپ کوئی انیشیٹو لے لے, کوئی شروع کر دے. چلے آپ نے شروع کر دیا. اب یہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے, تو فار ایگزامپل اگر ہم ایک طرف لیں جو اس وقت ان پاور ہیں, جو اتھارٹیز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہم سن رہے تھے مریم نواز صاحبہ نے کل ایک شاید ٹویٹ کیا کہ یہ جو پارٹی ہے تو دہشت گرد پارٹی. میں اس میں نہیں جانا چاہتی, اگر آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو خدا کرے آپ سکسیڈ کریں, ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے. بٹ سوال پھر بھی یہ اٹھتا ہے کہ آپ کی جو آپ نے یہ انیشیٹو لے رہے ہیں, کوئی آپ نے فیلرز کوئی فیلرز چھوڑے آپ نے لوگوں کو کچھ, یہ جو جن لوگوں کے نام لیے ہم نے, جو 6-8 لوگ ہیں جن سے ملنا ہوگا, کیا آپ کو معلوم ہے آپ ان کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, یا وہ کہیں گے یہ کیا, ہماری تو اپنی اپروچ ہے. عمران خان صاحب کو دیکھ لیں, انہوں نے کل پرسوں جو ٹویٹس کی ان کے بس اب یہ تو ختم ہے اور اب ختم کریں گے ان کو, یہ کریں گے. ادھر سے دوسری طرف بھی آپ کے سامنے تمام معاملات ہیں. تو سوال یہ ہے
ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ آر یو ہوپ فل، آپ اس پہ بیس کر رہے ہیں کیونکہ کہ آپ کو کرائسس دکھائی دے رہی ہے، یا آپ کو کوئی یہ اندازہ ہے کہ ریسپٹیوٹی ہوگی، دوسری طرف سے کوئی سننے والا ہوگا، کوئی آپ کو ریسیو کرنے والا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں یا یہ جو صاحب اقتدار اور اختیار ہیں، یہ آپس میں تو آج تک بات نہیں کر سکے. ان کے کوئی بیک چینلز ضرور ہوئے ہوں گے لیکن اس سے حل نہیں نکلا. بیک چینلز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ملک کا ایجنڈا طے نہیں کر سکتے. تو اس لیے بیک چینلز آج ہمارے معاملات کا حل نہیں ہے. آج آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ پبلک ڈومین کے اندر کرنا ہے. اس لیے تو میں نے پہلے کہا کہ بڑی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، وہ تو آج تک آپس میں ان معاملات کو طے کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے خیال میں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ ہم یہ معاملہ بیٹھ کر ہی حل ہوگا، تو پھر جو ان کی پوزیشن جس پر وہ آج ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہوتی ہے سیاست کی کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتی ہے. جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے پاس کنفرنٹیشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. اور ہم جتنا ایک آپس میں ڈائلاگ میں جب کمی آ جاتی ہے تو پھر یہ جو پوزیشنز ہوتی ہیں یہ مزید سخت ہو جاتی ہیں. جیسے آپ نے آج ملک میں دیکھا ہے کہ آپ کو ایک جلسے سے روکنے کے لیے پورے دارالحکومت کو بند کرنا پڑا ہے. تین دن دارالحکومت بند ہے. اگر یہ ڈائلاگ آپس میں ہوتا، جو کہ جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے، آپس میں بات چیت رہتی ہے، تو یہاں پر پی ٹی آئی والوں نے خود ہی ایک رکھا تھا کہ پریڈ گراؤنڈ جس کو بھی شوق ہے آ کر جلسہ کر لے بات وہاں، تو وہ وہاں پر آ کے پی ٹی آئی والے اپنا احتجاج کرتے جو ان کا آئینی حق ہے اور گھر چلے جاتے. اگر وہ بھی شاہد صاحب آپ سے سوری ٹائم ختم ہو رہا ہے، سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ کو یہ اندازہ ہے، کوئی آپ کو کوئی سائنز ملے ہیں، کوئی آپ کی بات چیت کہیں ہوئی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 6-7 لوگ ہیں آپ لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہوں گے، یا آپ یو آر ہوپ فل آن دا بیسس آف دا کرائسس دیٹ از دیر؟ نہیں، ہم نے کسی سے بات نہیں کی، نہ ہمیں کرنی چاہیے. یہ جو بات ہوگی وہ سب کے لیے ایک ہی جیسی ہوگی. ہم کوئی یہاں پر ہم ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہے. یہ ذرا فرق ہے. کیا بات ہوگی ذرا بتا دیں، اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ ابھی تو آپ نے کہا نا جو جن 5-6 لوگوں کے ساتھ مل کے آپ یہ انیشیٹو لے رہے ہیں، ابھی آپ ان سے بات کریں، اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ تو لوگ چاہیں گے تو کہ پتا چلے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. آپ نے کہا نا ہوگی تو سب سے ہوگی، کیا مطلب آپ کا خیال ہے یکدم وہ راؤنڈ ٹیبل بن جائے گا؟ کوئی پروسیس تو ہوگا نا شاید صاحب؟ نہیں، دیکھیں، ہم نے پہلے تو آپس میں طے کرنا ہے کہ ہم نے یہ قدم اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا. میری نظر میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہم پر تھوڑی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ ہم اس میں کسی کے ساتھ فریق نہیں ہیں. اچھا، پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ لیکن جب بات ہوتی ہے تو اس میں پہلا جو بات اٹھتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ تو باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، اس پہ کوئی کامیابی نہیں ہوئی. تو لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ مایوسی کی بات نہیں ہے، ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے. نہیں شاہد صاحب، میں آپ سے اگری کر رہی ہوں، میں تو پوچھ رہی ہوں کہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا. مطلب آپ کچھ تو بتائیں ناظرین کو، کیونکہ یہ تو اتنی لمبی یہ جو معاملات ہیں وہ طول پکڑتے جا رہے ہیں. آپ ذرا بتائیں کہ یہ بات چیت آپس میں 6 لوگ کر کے آگے جو بات کرنی ہے، جو لوگ ہیں جو کرتا دھرتا، یعنی کوئی آپ کے ذہن میں کچھ تو ہوگا کہ کب ہوگا، کیا کریں گے؟ دیکھیں، پہلا تو سٹیپ یہی ہے کہ ہم آپس میں اتفاق کر لیں کہ یہ قدم ضروری ہے اور ہم نے کرنا ہے. ہم نے ذمہ داری اٹھاتے ہیں. اس کے بعد ہم تمام جو یہاں پر لیڈرشپ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ملک کی لیڈرشپ ہے، یہ ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یہ ملک کی جوڈیشل لیڈرشپ ہے، یہ ملک کی ملٹری لیڈرشپ ہے. دیکھیں، پہلے تو ہم نے ان کو ملنا ہے اور ان کے جو حب الوطنی کا جذبہ ہے، یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، اس کو اپیل کرنی ہے. ہم ان سے کوئی مفاد مانگنے نہیں جا رہے، ہم ملک کی بات کر رہے ہیں. ٹائم لائن کا پوچھ جی، میں ٹائم لائن پہ آتا ہوں نا. پہلے مقصد تو بتا دوں نا، پھر آپ کہیں گے شاید آپ کوئی کرسی مانگنے چلے گئے. یہ تو کرسیوں کی یہاں بات نہیں ہے، یہاں ملک کے مفاد کی بات ہے اور ملک کے معاملات کو آگے بڑھانے کی بات ہے. ٹائم لائن جتنا جلدی ہو اتنا بہتر ہے. میری ذاتی یہ کوشش ہے کہ ہم اگلے 4-6 ہفتے میں اس پروسیس کو مکمل کر لیں.
ان کی. اچھا جی، میرا خیال ہے آپ 2 ہفتے میں کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے. 4-6 ہفتے از اے لائف ٹائم. بہت نہیں، اس کرائسس میں تو جتنا جلدی موو کریں، اور ایسی کرائسس بھی نہیں، ملک تو چل تو رہا ہے وہ، یعنی دھکا سٹارٹ تو معاملات چل رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اور بہتری کی طرف جائیں. اس ملک کا کتنا پوٹینشیل کیا ہے اور کدھر ذرا ہم پھنسے ہوئے بھی. لیکن آپ کا انیشیٹو اچھا ہے، خدا کرے کہ یو سکسیڈ. شاید صاحب ویری کوئک کنکلوڈنگ کامنٹ. دیکھیں میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا، ملک نہیں چل رہا، ملک اس طرح نہیں چلا کرتے. اچھا آج آپ کہیں نہیں جا رہے، ہمارا 1 قدم آگے جاتے ہیں تو 2 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، نہیں تو پھر تو آپ اور بھی جلدی کریں نا اس میں. میں نے اس لیے کہا کہ ہم تو کوشش جلدی کی کریں گے، لیکن ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اپنے معاملات ہیں. انشاءاللہ جلدی کی کوشش ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ آپ سے اس اہم انیشیٹو پر بات کرنے کا. ہم تو دعا گوائیں کہ یو سکسیڈ سو پاکستان مووز آن آلسو. بہت بہت شکریہ ناظرین، اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.